बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। और मामलात को बहुत ज़्यादा देर तक आप दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, हक़ाइक़ से मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि हक़ाइक़ हमेशा सामने आ जाते हैं, सच हमेशा सामने आता है। और पाकिस्तान को वाक़तन कुछ ताकत के बदमस्त हाथियों ने और कुछ इक़्तिदार के हवस परस्तों ने एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पे वाक़तन पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक हैं। और जब इस बात की तरफ निशानदही की गई और बताया गया, और उन अनासिर ने, उन लोगों ने, उस मीडिया पर्सन ने, उन सियासतदानों ने, उन दानिश्वरों ने, उन उलमा कराम ने जब ये बात बताने की कोशिश की और उन रिटायर्ड फौजी क़यादत ने बताने की कोशिश की, एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोच रहे हैं, आप उनको ज़बरदस्ती उन पे सवारी नहीं कर सकते, आप उनकी मर्जी और मंशा के बगैर कोई इक़दाम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम हैं तो आप हैं, अवामी ताकत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर मुआशी इस्तेहकाम, बड़ी बड़ी फौजें, ताकतवर फौजें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, किसी मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो, मुआशी इस्तेहकाम ना हो, इदारे मजबूत ना हो और सिस्टम मजबूत ना हो। ये खुद हमने देखा सोवियत यूनियन को पारा पारा होते हमने खुद देखा। एक बड़ी सुपर पावर जो है वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गई, कई मुमलकतें आज़ाद हो गई। तो वो सिर्फ इस वजह से कि उसकी अपने अंदर जो है वो इस्तेहकाम नहीं रहा था और अपने अंदर उसकी टूट फूट शुरू हो गई थी। पहले सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ, फिर मुआशी अदम इस्तेहकाम हुआ, और फिर गोरबाचोव आखिरी सोवियत यूनियन के सरबराह थे और मुमलकत जो है वो सुपर पावर मुंतशिर हो गई। फिर हमने खुद देखा पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान दो लख्त हुआ 1970-71 में, लेकिन उससे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा और उसके बावजूद हम कहते हैं कि हम ताकत के जरिए सब कुछ कर लेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है अब वो यही है कि हर तरफ से सदा आ रही है कि होश करें, होश के नाखुन लें, ताकत का इस्तेमाल तर्क करें, पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला किया है उसको कबूल करें। लेकिन इस वक्त भी ताकत के नशे में बदमस्त कुछ अनासिर हैं जो कि हक़ाइक़ से मुंह फेर रहे हैं, जो कि सच सुनना नहीं चाहते, जो कि सच देखना नहीं चाहते, और वो यही चाहते हैं कि हम लाठी गोली की सरकार से हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं और कर लेंगे। तो ये सिचुएशन इस वक्त, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं रख देता हूं कि क्या है। पाकिस्तान को अच्छा खासा खुशहाल, हंसता बसता चलता फिरता पाकिस्तान के अवाम, हमने उसको ट्रैक से हटा दिया और सिर्फ एक जाती ख्वाहिश, जब तक आप जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं करेंगे, जब तक हमारी फौजी क़यादत खुद जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं करेगी, जब तक आप खुद उन लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे जिन्होंने ये सारा खेल अपने जाती मफाद के लिए खेला। ये ना इमरान खान की लड़ाई थी, या ना नवाज शरीफ की लड़ाई थी, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना मुस्लिम लीग नवाज, ना एमक्यूएम, ना जेयूआई, ना बीएनपी मैंगल, ना बाप, ये किसी की लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जाती ख्वाहिश थी कि मैंने कंटिन्यू करना है, मुझे हर सूरत में एक टर्म और चाहिए। जब तक मौजूदा फौजी क़यादत अपने आप को उन पॉलिसियों से अपने आप को अलग नहीं करेगी और उनका मुहासबा नहीं करेगी और पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ना मुआशी बेहतरी आएगी, ना सियासी बेहतरी आएगी, ना अदालती बेहतरी आएगी, ना सहाफ़ती बेहतरी आएगी, ना पार्लिमानी बेहतरी आएगी। कोई बेहतरी नहीं आ सकती उस वक्त तक, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे सामने कुछ हक़ाइक़ हैं। जब हम ये बातें करते थे तो हम गद्दार ठहरे थे, और गद्दार ठहरे, और आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया। इतने सहाफ़ियों को आपने ऑफ एयर करके देख लिया, मीडिया पर पाबंदियां लगा के देख ली, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा के देख ली, ट्विटर बंद करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये आग फैलती जा रही है। ये नफरत की आग जो है ये फैलती जा रही है, क्योंकि
اگر گھر میں خوشحالی نہیں ہوگی، کسی کا نوالا آپ چھینیں گے تو آپ کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ اور نوالا بھی چھین رہے ہیں، پھر آپ اس کی خوشیاں بھی چھین رہے ہیں، آپ اس کی مرضی اور منشا پہ بھی پہرے بٹھا رہے ہیں، تو آپ کیسے کسی بھی چیز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو یہ لڑائی بلوچستان میں بھی چل رہی ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی چل رہی ہے، یہ احساس محرومی ہے، اور یہ پنجاب میں بھی یہ لاوا پک رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب باہر نہیں نکل رہا، پنجاب کے عوام باہر نہیں نکل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ سب لوگ، کہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ بالکل بھیڑ بکریاں ہیں، یا ان میں شعور نہیں ہے، اور وہ باہر نہیں آ رہے، وہ احتجاج نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب پرسکون ہے۔ تو پنجاب پرسکون ہرگز 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 نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کے 70% جو آبادی ہے وہ ہے زراعت کے شعبے سے منسلک، اور آپ نے ان کو بھی فقیر کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو بھی فقیر کر دیا ہے، ان کی گندم نہیں خریدی جا رہی، ان کی فصل نہیں خریدی جا رہی، نہ محکمہ خوراک خرید رہا ہے، نہ پاسکو خرید رہا ہے، اور پھر بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ بہت بڑا سکیم ہے کہ آپ اس وقت گندم نہیں خرید رہے کسانوں سے اس کی پوری قیمت پر، اور کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ پوری گفتگو آگے ایک اور ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ یہ تو ہے کسانوں کی صورتحال، تو 70% عوام کو پنجاب میں آپ نے ویسے ہی فقیر کر دیا اور ان کی معیشت کو تباہ کر دیا، تو کیا وہ سکون سے بیٹھیں گے؟ کیا وہ آپ کو ویلکم کہیں گے؟ ایک بات، دوسری بات ہے جی کہ کشمیر، کبھی بھی کشمیر 47 سے لے کے آج تک کشمیر میں کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اس وقت کشمیر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بلوچستان میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں آپ نے اگر اس دن آپ نے وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، خواہ وہ ڈر کی وجہ سے کیا، خوف کی وجہ سے کیا، اور وہ مینڈیٹس جو چوری ہونے سے فارم 47 والا اگر وہ کام اس خیبر پختونخوا میں بھی کرتے، اس وقت خیبر پختونخوا بھی آپ کے وہاں پہ بھی آگ ہونی تھی، آگ۔ اور اس لیے وہ ایک 2 لاشیں 4 لاشیں تو گریں، لیکن وہ فارم 47 والی حکومت وہاں پہ نہ آ سکی، تو اس لیے خیبر پختونخوا میں کچھ سکون ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کب ہمارے ووٹ کا احترام کیا جائے گا۔ یہ تو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ اب ذرا کشمیر میں چلتے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر اس وقت ایک پاکستان میں اس پہ پابندی ہے، آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے، آپ نہیں دکھا سکتے، جبکہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بالکل ایک انارکی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی یہی آپ نے کیا کہ رجیم چینج کی، اور گلگت بلتستان میں آپ نے رجیم چینج کی، گلگت بلتستان کے حالات خراب، آزاد کشمیر میں آپ نے رجیم چینج کی، آزاد کشمیر کے حالات خراب، تب سے لے کے اب تک کوئی وہاں پہ سکون نہیں ہے، اور وہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نہ پولیس کا وہاں پہ کوئی رول ہے، فوج افواج پاکستان کے سامنے، جوانوں کے سامنے وہاں کے عوام کیا نعرے لگا رہے ہیں، یہ آپ خود ذرا سوچ لیں، سن لیں، محسوس کر لیں۔ تو کشمیر میں یہ سچویشن چل رہی ہے، بالکل زیرو، اور وہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ تشدد اس حد تک آ چکا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جو آپ نے پنجاب میں کیا، جو آپ نے خیبر پختونخوا میں کرنے کی کوشش کی، جو سندھ میں کرنے کی کوشش کی کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پیز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ایس ایچ اوز کے ذریعے، تو وہاں پہ ایک اور لاوا پھٹ گیا، اور وہ ویسے ہی حساس ترین علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، کشمیر کا ایک ہلکا سا ایک آپ کی ڈوری ہے کچے دھاگے کی، جس کے ساتھ وہ منسلک ہوا ہے ہمارا کشمیر اور گلگت بلتستان، تو وہاں پہ یہ سچویشن ہے، اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ وہ سارے علاقے ہیں جو ڈسٹیبل کر دیے گئے، تو صورتحال انتہائی مخدوش۔ اس لیے جناب ہوش کے ناخن لیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کشمیر کی صورتحال پہ اجلاس بلا لیا، جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے، جن کو جو لیجیٹیمائز ہی نہیں ہے، ان کی لیجیٹیمیسی ہی جو ہے وہ مشکوک ہے، 100% مشکوک ہے، بیس لیس ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اور آج جناب فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی سچویشن آزاد کشمیر پہ بہت کنسرن شو کیے ہیں، اور وہ بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے۔ تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹویٹ نہیں کرتے ہوتے، صدر مملکت ٹویٹ نہیں کرتے ہوتے، بلکہ وہ عملی اقدامات کرتے ہیں، ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں،
آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو آپ ایڈریس کریں. یہ تو شیطانی میڈیا ہے جس پہ آپ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے آپ نے ٹویٹ کیا ہے. یہ تو شیطانی میڈیا ہے، تو شیطانی میڈیا کا سہارا مت لیں. آپ عملی اقدامات کریں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ رجیم چینج تو آپ لوگوں نے کر لیا اور بندر بانٹ کر لے. اقتدار کی بندر بانٹ بھی کر لی. گلگت بلتستان کی حکومت مٹا دی، آزاد کشمیر کی حکومت مٹا دی، اور فوری راتوں رات یہ سب کچھ کیا. تو اب ذرا اس کو فیس کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام وہ جڑے ہوتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، جھوٹے سچے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلٹی لے کے آتی ہیں، اور ان کے مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہ کیا جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال خراب ہے؟ وہاں پہ اس لیے کہ وہاں کے مینڈیٹ کو انڈین گورنمنٹ نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. وہاں پہ اس لیے سب کچھ چل رہا ہے. اگر آپ وہی حرکتیں اپنے آزاد کشمیر میں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 جی، صورتحال یہ ہے کہ اب معاشی استحکام لانا تھا. آئی ایم ایف نے بھی کھل کر بیان کر دیا ہے کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا. سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے پاس ہے، جن کا بلے کا نشان چھینا گیا. لہذا آئی ایم ایف نے بھی آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے. اور وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز رانا صاحب جو کہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، بہت ہی جاندار قسم کے ویل انفارمڈ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب آئی ایم ایف تو ہماری یہ موجودہ جو ایک فیک نظام ہے اس کی کیپیسٹی کا جائزہ لے رہا ہے کہ اس میں اتنی کیپیسٹی بھی ہے کہ یہ اگلا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو پورا بھی کر سکیں گے. اگلا جو پروگرام آئی ایم ایف سے لینا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکے گی؟ کیا اس پہ عمل درآمد کرا سکے گی؟ کیا اس میں اتنی ول ہے؟ کیا اس میں اتنی پولیٹیکل فورس ہے؟ اس میں سیاسی فیصلہ سازی کا اختیار ہے ان کے پاس؟ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی آئینہ دکھا دیا ہے آپ کو، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، پاکستان اس وقت جو ہے پاکستان کی سلامتی شدید ترین خطرے میں ہے. شدید ترین خطرے میں ہے پاکستان کی سلامتی. اور یہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں اور سڑکوں پہ ذرا دیکھیں، آپ پلز منگوائیں پاکستان کی گلی محلوں سے کہ پاکستان کے عوام اس وقت سوچ کیا رہا ہے، پاکستان کا کسان کیا سوچ رہا ہے، تاجر کیا سوچ رہا ہے، طالب علم کیا سوچ رہا ہے، صحافی کیا سوچ رہا ہے، جج کیا سوچ رہا ہے، وکیل کیا سوچ رہا ہے. آپ ذرا نکلیں باہر، آپ اس خول سے نکلیں، حقائق کی دنیا میں آئیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ حالت اس وقت پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کتنے بے خبر ہیں. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.